बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। सियासी मामलात पर करेंगे बात, बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन उससे पहले अब से कुछ देर पहले होने वाली इस अहम तरीन पेशरत पे हम तफसीलात ले लेते हैं। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल था, यानी कि आबिद, जिसको साने है मोटरवे का जो रेप केस हुआ था, उसका मरकजी मुलजिम कहा जाता है, माना जाता है, वो गिरफ्तार हो गया है अब से कुछ देर पहले। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमर खोकर से मैं इसकी डिटेल्स ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमर। वालेकुम अस्सलाम वसीम। अहमर, ये आबिद कहाँ से पकड़ा गया है, कैसे पकड़ा गया है? क्योंकि बहुत दिनों से हम खबरें सुन रहे थे कि पुलिस इतना करीब पहुंच गई, फिर भाग गया, इतना करीब पहुंच गई, फिर भाग गया। आज फाइनली कैसे पकड़ा गया, कहाँ से? जी बिल्कुल वसीम, देखें ये गुज़िश्ता माह की 9 सितंबर की रात ये वाक़या पेश आया था। पहले खतून के साथ डकैती हुई, फिर इज्तिमाई ज़्यादती हुई। उसके बाद पुलिस ने मुतअद्दिद जगह पे जो है वो रेड किया। किला सत्तार शाह में रेड किया, ननकाना साहब पे रेड किया, कसूर में किया, और उसके अलावा दीपालपुर में भी किया। जो मरकजी मुलजिम था शफकत, वो पुलिस ने दीपालपुर से चंद रोज कबल गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद आज जो है सीआईए पुलिस ने मांगा मंडी का इलाका है अली टाउन में मुलजिम, जो मरकजी मुलजिम है आबिद मली, उसके वालिद की रिहाइश है, जहाँ पर उसके वालिद रहते थे। उसके वालिद को पुलिस ने चंद रोज कबल ही अली टाउन से हिरासत में लिया था, और आज पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि आबिद मली जो है वो अली टाउन मांगा मंडी में आया है, और वहां पर उसने बाकायदा ये भी पूछा है कि उसकी अहलिया कहाँ पर है, क्योंकि आबिद मली को पुलिस राय के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसकी अहलिया और उसकी बेटी जो है वो भी मांगा मंडी में है। उनको देखने के लिए जैसे ही वहां पर आया और वहां पर रहने लगा, तो सीआईए पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए आबिद मली को मांगा मंडी अली टाउन से गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद अब सीआईए मॉडल टाउन में उसको मुंतकिल कर दिया गया है। सुबह जो है वो एटीसी की अदालत में पेश किया जाएगा, और सीआईए पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही जो है वो उसकी शनाख्त प्लेट का अमल और जो कि दीगर मामलात हैं फौरी तौर पर जो है वो पुलिस जो है वो उसको मुकम्मल कर लेगी। जी वसीम। अमर, कुछ इत्तला मिली इस हवाले से कि मतलब क्या इसने अपना हुलिया कम्प्लीटली तब्दील कर लिया था क्या? क्योंकि ऐसे भी ज़राए से खबरें आ रही थी ना। यानी मैं सवाल पूछने का मकसद ये कि किस तरीके से इसने मैनेज कर लिया इतनी मरतबा पुलिस को चकमा देना। देखिए, एक दो मरतबा वसीम इस तरह भी हुआ है कि जिसमें बाकायदा ये चीज सामने आई कि जिसमें पंजाब पुलिस की ना अहली जो है वो नजर आई है। जिस तरह के ननकाना में जब पुलिस ने रेड की, अब पुलिस ने इस तरीके से रेड की कि ये ननकाना साहब मुलजिम आबिद मली जो है अपनी साली कीश्वर को मिलने गया उसके घर पे। जैसे इसने कीश्वर को कहा कि मैं कब्रिस्तान के करीब एक ग्राउंड में, वहां पर 15 पे बकायदा कॉल की गई कीश्वर की जानिब से, लेकिन पुलिस जब आई है तो सिर्फ पुलिस के जो इंस्पेक्टर थे वो और 2 कांस्टेबल साथ आए हैं ड्राइवर के, उन्होंने बड़े ही आराम से आके पूछा है कि जी कहाँ पर आदमी बली, और इतनी देर में फरार हो गया, और तकरीबन 15 के 15 मिनट बाद जो है वहां पर पहुंचे, तब नायली नजर आई थी। उसके बाद फिर ये इस तरह की जो है क्या सराइयां की जा रही थी कि उसने सर के बाल मोड़ दिए होंगे, अपनी दाढ़ी मूछे जो है वो बदली होंगी, वो किसी दरबार पे हो सकता है कि बैठा हो पुलिस को धोखा देने के लिए। लेकिन पुलिस ने जो है वो आज मांगा मंडी से जो वो गिरफ्तार किया, क्योंकि सीआईए की जो टीमें थी वो मांगा मंडी अली टाउन में बकायदा उन्होंने घर लिए वैसे वहाँ पर बकायदा रैकी कर रहे थे, और जो वहाँ पर मौजूद कुछ ऐसे मकामात हैं वहाँ पर भी सीआईए की टीमें जो है वो रैकी करके बैठी हुई थी। जी राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अहमर खोकर बता रहे थे हमें डिटेल्स। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तशरीफ़ फरमाएं यहाँ हमारे साथ मेंबर पंजाब असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब। सर बहुत नवाज, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के स्टूडियोज़ में। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन आ रही है। मैं क्विकली अगर इजाज़त दें मलिक साहब, मैं इससे रिलेटेड एक बात पूछूँ वली साहब से, फिर इरशाद साहब से। भट्टी साहब, इस पर हम मुतमईन हो कि जनाब मरकज़ी मुजरिम पकड़ा गया है, या इस पर अभी इंतज़ार ही करें? क्योंकि हमें मालूम है कि ठीक है ज़ैनब कत्ल केस में तो बहरहाल फिर भी कातिल के साथ हो गया, शुक्र अल्लाह का, कुछ जो होना था, चूँकि मीडिया का प्रेशर बहुत था, तो हम मुतमईन रहें कि इस पर भी मीडिया का प्रेशर और बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो गया इसलिए कुछ ना कुछ हो जाएगा, या हमारा जो अनफॉर्चुनेटली निज़ाम इंसाफ है बस उसी की नज़र होने में बहुत टाइम लग जाएगा अभी इसको अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचने में, आने में आबिद को? देखिए वसीम भाई, हो सकता है कि ये जल्दी सारा कुछ हो जाए, क्योंकि हाइप बड़ी क्रिएट हुई है, और बहुत जुल्म जो हुआ वो भी ठीक है, और मीडिया ज़ाहिर इसका पीछा करेगा कि अभी पेशी पर आ गए, अभी वापस चले गए, अभी अगली पेशी आ गई, अभी इसके बाद ये हो गया, फॉलो अप चलते रहेंगे। लेकिन
سوال یہ ہے کہ کیا یہ عابد ملی ایک اکیلا ہے یا عابد ملی ایک ہی مجرم ہے اس پاکستان میں، یا اس کے بعد یا اس سے پہلے، اس کے بعد پہلے چھوڑ دیں، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوا؟ ہر روز بچے سے زیادتی، کسی بچے سے زیادتی، بچی سے زیادتی، خاتون سے زیادتی، لڑکی سے زیادتی، ہر روز یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب لگتا ہے کہ اور جو درندوں کا کیس معاشرہ میڈیا ہے، کی عجیب و زینت غریب نہیں بن لگتا ہے کہ پاتا، اس کے مجرم کو پکڑے جانا یا سزا یا پھانسی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ایف آئی آر بھی نہیں کرتی نا، گھر والے دھکے کھاتے ہیں پولیس کے اور پولیس بھگا دیتی ہے یا گھر والوں کے پکڑ لیتی ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں تو وہ تھانے پہنچنا اور یہ بتانا کہ میری بیٹی، میری بہن، میرے فلاں کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے بعد تھانے میں جو تفتیش اور جو حالات جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جتنے پریشر آتے ہیں وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جو پولیس کی تفتیش ہے روایتی، وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے بعد تو یہاں تو ماں کو مارنے والے کو پہلی پیشی پہ چھوٹ جاتا ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، برہنہ ویڈیو بنانے والے کی ضمانت ہو جاتی ہے، شریفاں ترس رہی ہے، مختاراں آج رو رہی ہے کہ ابھی بھی وہ مجھ سے جب گزرتے ہیں لوگ تو کھانس کے گزرتے ہیں اور مجھے احساس دلاتے ہیں کہ ہم ہیں وہ لوگ۔ تو ہمارے معاشرے میں اب خدا کے لیے یہ بات اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد ہم بھول جائیں گے، اس کے بعد اگلا ہوگا اس پہ چڑھ دوڑیں گے، اس کے بعد وہ بھول جائیں گے، اس کے بعد اگلا ہوگا وہ چڑھ دوڑیں گے، اس کے بعد وہ بھول جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے اس کی اسپیشل عدالتیں بنائیں، اسپیشل قانون سازی کریں، اسپیشل اس کے ٹیمیں ہوں، اور اس کا ایک مقررہ وقت کے اندر سزائیں دلوائیں گے اور سخت سزائیں دلوائیں گے تو تبھی یہ ہوگا، ورنہ یہ نہیں عدالتیں ہوں بھی اس لیے کہ یہ ہمارا بھائی جو مرید عباس جو ٹی وی اینکر، کیونکہ اگین میں کہہ رہا ہوں ٹی وی اینکر ہونا کوئی یہ نہیں کہ جناب عام آدمی کی جتنا ہی معزز ہونا چاہیے اس کو بھی اس سے زیادہ نہیں، لیکن بہرحال ٹی وی پرسنالٹی زیادہ ہائی پروفائل ہو جاتی ہے۔ ہمارا بھائی ٹی وی اینکر مرید عباس اس طریقے سے مارا گیا، وہ ماڈل کورٹ میں چل رہا ہے اس کا مقدمہ، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں سارے لوگ جس نے مارا سب کو، اس میں سے ایک کی ضمانت ہو گئی، وہ ضمانت والا بھاگ گیا، وہ آئے نہیں رہا عدالت، اور جو ایک اندر ہے اس کا ابھی فرد جرم ابھی عائد ہوئی ہے، باقاعدہ مقدمے کا آغاز ابھی ہوا ہے، وہ ماڈل کورٹ میں چل رہا ہے مقدمہ اور ہائی پروفائل مقدمہ اور مرڈر ہوا اور میڈیا پرسنالٹی کا ہوا ہے، اس میں اگر یہ حال ہے دس سپیکس والیوم کے اس ملک میں نظام انصاف معذرت کے ساتھ اس میں اس کا حال کیا ہے۔ تو بس اس نظام ظلم کو برباد ہونا چاہیے، پہلے بھی کہا تھا وسیم ظلم بھائی، بچے جن رہا ہے کوچوں بازار میں، عدل کو بھی صاحب انصاف ہونا چاہیے، صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ریپ ہوتا ہے یہ ہمارے یہ پولیس کے یہ نظام پولیس سے ریپ ہوا، نظام انصاف سے ریپ ہوا، یہ اس معاشرے اس فرسودہ نظام سے ریپ ہوا ہے، اور اس کا خدا کے لیے کچھ مل کر بیٹھیں، کچھ بھی نہیں کرتے، ایک وقتی طور پر غصہ، غم، جذبات، ایموشن سب کچھ، لیکن اس کے بعد ختم۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھٹی صاحب، میں ایک بریک لے لیتا ہوں ذرا، ولید اقبال صاحب بس ذرا آج کی سیاسی موضوعات سے ہم آغاز کرتے ہیں، ذرا کچھ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، جناب ولید اقبال صاحب بھی تشریف لے آئے، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر، سر بہت شکریہ، بہت نوازش۔ یہاں پنجاب کا موسم کچھ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، آہستہ آہستہ شاید گرمی سے سردی کی طرف جا رہا ہے معاملات، سیاسی درجہ حرارت شاید مزید گرمی کی طرف جا رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹیلی ویژن انٹرویو دیا آپ سے کچھ دیر پہلے آسمہ شرازی صاحبہ کو، کہتی ہیں جنوری سے پہلے حکومت چلی جائے گی، کام تمام ہو جائے گا، الفاظ کیا تھے دیکھیے ذرا۔ سمجھتی ہوں کہ جنوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے اے پی سی نے، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے گا۔ استعفے دیں گے یا استعفے کے بغیر؟ استعفے دینے پڑے تو استعفے بھی دیں گے، اور آپ کو یقین ہے کہ جنوری سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے؟ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ نہ آئینی حکومت ہے نہ یہ منتخب حکومت ہے۔ میرے صاحب وہ کہہ رہی جنوری سے بہت پہلے، جنوری سے بہت پہلے تو ابھی جنوری سے بہت پہلے ہی ہے، بس اکتوبر نومبر دسمبر جنوری 3 مہینے بعد، تو آئی تھنک وہ تو شاید بہت زیادہ ہی آپٹمسٹک ہو رہی ہے کہ نہیں جنوری سے بہت پہلے کام ہو جائے گا، تو وہ تو نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے، لیکن جنوری میں بھی 3 مہینے ہے، یہ آپ اپنے ایک پاپولر بات ہے شاید کرنے کو آج، اس لیے اپنے ووٹ بینک کو مطمئن کرنے کے لیے شاید یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ عملاً تو نظر نہیں آتا نا کہ اگلے دنوں میں حکومت گھر چلی جائے گی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتا دیں آپ کیسے؟ اچھا نہیں وسیم، اس کی بنیادی جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہم تو صرف عوامی دباؤ کی بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اس وقت اتنا شدید عوامی دباؤ ہوگا کہ حکومت وہ سسٹین نہیں کر سکے اور گھر چلی جائے گی۔ نہیں، گھر ان کا گھر جانا کیسے ٹھہرے گا؟ آپ جب اتنا زیادہ عوامی دباؤ ہوگا
اس طرح کی ایک کیفیت جو آج گورننس کی، جس طرح کی کیفیت آج ایک اوپریشن کی، جس طرح کی آج اپنے مقاصد کے لیے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کے بے دریغ استعمال کی. اگر یہ پوچھیں عوامی دباؤ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں نظر آ رہا ہے بھائی؟ کون سے بلوے ہو گئے، کون سی دکانیں جل گئی، کون سے لوگ روڈوں پہ آ گئے، کیا ہوا؟ نہیں، یہ جو ایک انارکی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں تو کانسٹیٹیوشنلزم میں یقین کرتا ہوں. میں تو ریلنگ پہ یقین کرتا ہوں. میں کسی کو بلوے کر کے عوامی دباؤ کی بات نہیں. میری اور عمران خان کی اپروچ میں فرق ہے. میں ایک انارکسٹ نہیں ہوں. وہ بلوا کر سکتے ہیں، جتھا بند میں نہیں کر سکتا. لیکن آپ بلوے کے حامی نہیں، جلسے کے تو حامی. آپ کہہ رہے ہیں جلسہ کر کے اس پریشر کو ملٹیپلائی کریں گے. ہم نے ایک جو پروگرام دیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، وہ پروگرام ملک کے طول و عرض میں ہے. وہ پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے. وہ اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کرے گا. ہم ایک موبلائزیشن کیمپین میں آج ہمارے بھاولپور میں تھا، ڈی جی خان میں تھا، پنڈی میں تھا. آج چاروں طرف ایک بڑی ریفلیکشن تھی پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے. اور یہ ساری آپ نے بہت تگڑے جلسے کر لیے، اگر بہت زبردست جلسے، پھر اسلام آباد ہی پہنچ گئے مارچ کر کے، اور بڑی زبردست نمائندگی ہو گئی عوام کی، اور آپ نے دیکھا استعفیٰ دو عمران خان کہتے ہیں نہیں دیتا استعفیٰ. پھر ایسے ہوتا نہیں ہے وسیم. دیکھیں ایسا ہوا ہے نا، 126 دن یہ بیٹھے رہے اور آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا عمران خان استعفے شیروانی کا بٹن بھی نہیں دوں گا، اور نہیں دیا آپ نے، اور ان کو واپس جانا پڑا. تو پھر ایسے ہوا نا. نہیں، اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں. وہ کیسے؟ کیوں؟ میں اس کی دو سمپل ریزنز. اچھا، عمران خان کا جو 14 اگست کو سٹارٹ ہونے والا ایک انارکی کا پروگرام تھا، وہ 126 دن تک اپنی، اگر وہ 4 سے 6 دن تک بھی اس طرح سے کنورٹ کرتا انٹو ریئل پبلک پریشر، اس صحیح عوامی دباؤ میں کنورٹ، وہاں پہ 20-25 ہزار بندے ایٹ میکسیمم ایک ٹائم پہ وہ جو اس کی پیک تھی وہ یہ تھی. اگر واقعی عوامی دباؤ ہوتا تو آپ کو گھر جانا پڑتا. کون سسٹین کر سکتا ہے؟ یہ آپ پبلک ول پر آپ کی کریٹڈ گورنمنٹ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے 2-3 ماہ میں، یا مریم بی بی کے خیال میں اگلے 3 ماہ میں یہ ہو جائے گا کہ اتنا عوامی پریشر ہو جائے گا کہ خان صاحب کہیں گے یار یہ تو پورا ملک میرے خلاف ہو گیا، میں گھر جاتا ہوں. وہ تھوڑا سا یہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ وہ تقاضا کرتا ہے کہ جب پورا ملک یہ مانگ رہا ہوگا کہ آپ محترم اس قابل نہیں ہے تو آپ پیچھے جائیں. تو پھر کیا پیچھے رہ جائیں؟ ایسا ہوگا جی؟ جلسے جلسے ولسے کرنے دیں گے آپ ان کو یا نہیں؟ چونکہ میں بیانات دیکھ رہا ہوں کہ وہ جی کریں جلسے، لیکن خبریں دیکھ رہا ہوں کہ گجرانوالہ میں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا. جی سب سے پہلے تو میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے کلپ دکھایا مریم بی بی اس کے حوالے سے، جنوری سے بہت پہلے. جی میں جب سے ٹین ایجر تھا، 16-17 سال کی عمر سے، اور اس کو دہائیاں کتنی پرانی بات ہوگی، کچھ دہائیاں گزر گئی ہیں. ٹھیک ہے، بتا دیں تو یہ میں سنتا آیا ہوں ایک فقرہ کہ جی مارچ میں کوئک مارچ ہوگا. اچھا، کبھی نہیں. آپ اپنے بچپن سے سن؟ کبھی نہیں. میں بچپن سے، ہمیں لگتا تھا ہم اپنے بچپن سے سن. ٹین ایجر، یہ کہانی اتنی پرانی ہے، بچپن سے تھوڑا زیادہ، میں نے کہا 16-17 سال کی عمر سے. ٹھیک ہے، اوکے. آپ سمجھ لیں اس کو کوئی 35 سال گزر گئے ہیں، 40 سال گزر گئے ہوں گے. بہت زیادہ آگے کھینچ لیتے ہیں اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں. یہ آپ کو نمبر 1 کوئی جواب تو مل گیا آپ کو. یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ جی قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. یہ سنا تھا نا آپ نے؟ یہ تو اپنے شیخ صاحب سے ہی سنتے یہ شیخ صاحب نے، اور اسی وقت کہا تھا جو کہ جب ہم نے وہ احتجاج کیا. ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان جلسوں جلوسوں سے کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. تو یہ آپ نے جلسے کرنے کے بعد جانا یا جب کر رہے تھے تب بھی پتا تھا کیسے ہونا ہوا؟ نہیں، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ پریشر پڑے گا، لیکن اب آپ کو سمجھ لگ گئی کیسے اس تجربے سے. اور میں آپ کو اپنی ایک ذاتی گفتگو نریٹ کرتا ہوں. مجھے نہیں یاد کون سا دن تھا. اور بائی دا وے اس دھرنے کے دوران بھی، اس دھرنے میں کبھی کسی دن کم لوگ ہوتے تھے، کبھی زیادہ لوگ ہوتے تھے. جتنے بھی انہوں نے گنے ہیں میں اس کی تردید یا اس کی تائید نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس دھرنے کے دوران مینار پاکستان میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جو کہ خواجہ آصف صاحب نے، اس وقت کے فورن منسٹر تھے شاید یا ڈیفنس منسٹر تھے، انہوں نے کہا ہاں واقعی جلسہ بہت بڑا تھا. ملتان قاسم باغ میں بہت بڑا جلسہ ہوا. ادھر ہی اسلام آباد میں دھرنے کے دوران بہت بڑا جلسہ ہوا. رحیم یار خان میں بہت بڑا جلسہ ہوا، لیکن حکومت نہیں گری. اور جب ایک روز ہم کو شروع میں آپ پارا پہ اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار علی خان، انہوں نے وہاں پہ اجازت دی ہوئی تھی. ہم اس سے جس طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جلسوں کی اجازت نہیں مانگی جاتی، ہمیں بھی کسی نے یہ بتایا تھا. کسی نے سمجھا، یہ ہمارے ورکرز مجھے کہتے ہیں. یہ آپ دیکھیں جی میں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک ہی سانس میں آپ پارا بھی بولے اور بولے کسی نے بتایا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 2016 میں لاہور کا پریزیڈنٹ بنا، پی ٹی آئی لاہور. جی. تو ہم ایک جلسہ اڈا پلاٹ میں کر رہے تھے. اس سے پہلے ہم نے شادرہ سے چیرنگ کراس تک ایک ریلی نکالی. کیا کسی نے کیا بتایا؟ میں نے کہا جی ڈی سی او آفس میں ہم گئے تھے، ان کی گورنمنٹ تھی کہ ڈی سی او آفس میں گئے تھے. انہوں نے کہا تھا جی ہمیں کوئی اپنا وہ نہیں آئی، آپ کی طرف سے لیٹر نہیں آیا، آپ نے اجازت نہیں مانگی.
تو مجھے وہاں جانے سے پہلے ایک ورکر نے کان میں کہا تھا کہ پنجابی میں وہاں جا کے کہیے گا کہ جلسے دی اطلاع دیتی جاتی ہے، اجازت ہی منگی جاتی ہے. اچھا تو اجازت ملے نہ ملے وہ ایک علیحدہ پولیٹیکل ایک ہمارا کلچر ہے کہ جلسے کی اطلاع دی جاتی ہے، اجازت نہیں مانگی جاتی. ٹھیک ہے. سو جو آپ نے سوال پوچھا آپ کہہ رہے ہیں جلسے، اور میں عرض کر رہا تھا سوری وہاں میں کہہ رہا تھا نا آپ پارا سے ہم نکل کے اجازت تھی یا نہیں تھی، ہم نے اطلاع دی، ہم نکل گئے اور وہاں سے ریڈ زون کے اندر چلے گئے اور بڑا سیلاب تھا لوگوں کا. میرے پیچھے میرے بڑے قریبی ساتھی تھے، میں اس وقت میں آفس ہولڈر نہیں تھا پی ٹی آئی. اچھا. اس نے مجھے پنجابی میں کہا لاؤ جی، ہم جب ایسے نا اس کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پہنچے، میں کسی کی لینڈ کروزر کے سن روف کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا چھت کے اوپر. ٹھیک ہے. 2-3 اور کارکن میرے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. اور ایک نے کہا لاؤ جی حکومت گئی. اچھا. اب میں قانون اور آئین کو بھی جانتا ہوں. اب 58(2) بھی کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. اور اونلی وے از کہ اگر عزیز ہم وطن ہو جاتا، اگر پرائم منسٹر خود استعفیٰ دے، صحیح رضاکارانہ ہو یا پریشر میں آ کے دے یا اسمبلی توڑے. صحیح. میں نے اس کو مڑ کے پیچھے پوچھا کہ حکومت جائے گی کیسے، ہاؤ؟ تو پریشر تو اس سے پڑ سکتا ہے یا اپنا اچھی آپٹکس تو مل سکتی ہیں. نہیں، گورنمنٹ گھر نہیں جاتی اس سے. میں تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، گورنمنٹ گھر نہیں جاتی اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی اب یہ امتحان ہے. اور بائی دا وے ہم وہاں اکیلی پارٹی تھے، چلے تھوڑی دیر کے لیے طاہر القادری صاحب آئے آگے. اس کے بعد پیناما جب آیا سلسلہ، بائی دا وے پکڑ دکڑ جو تھی وہ ہماری شروع ہوئی. میں خود اریسٹ ہوا تھا اسلام آباد میں سیکریٹریٹ تھانے میں. میں نے مہمانداری ان کی جو ہے مہمان نوازی ان کی فیڈرل گورنمنٹ نے، وہ بھی مجھے اس کا بھی موقع ملا ان کی ہاسپٹیلٹی کو. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی اصل میں جو ہوا کہ وہ جو اس سے پریشر پڑا تو سپریم کورٹ میں انہوں نے خود سبمٹ کر دیا اور وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے نواز شریف. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں جلسوں سے کوئی نہیں جاتا، جلسوں سے کوئی نہیں جاتا، اس طرح کی کوئی نہ کوئی کارروائی. اب 58 یہ تو جمہوریت کے نام پہ عامر تھے، کرٹ بھی تھے، کیا کیا تھے، اس لیے جمہوریت پہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے، جلسوں کی اجازت نہیں دیتے تھے. آپ تو اچھے ڈیموکریٹک آئی ایم ڈیموکریسی والے لوگ ہیں، آپ کہیں 10 جلسے کرو یار، تمہارا رائٹ ہے یار. دیکھیں جی، میں اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بیانات آئے ہیں فرام جو NCOC کی طرف سے کہ جی بڑے بڑے اجتماع جو ہیں ان کی جو ہے کورونا کی وجہ سے صداقت عباسی صاحب نے جلسہ کر چھوڑا یار ابھی. جی کورونا کو منع تھا اس میں، سیف اللہ نیازی صاحب نے کیا تھا. لیکن ایسے کوئی بیانات اسد عمر صاحب نے یا NCOC کے بہاف پہ آئے ہیں کہ بڑے اجتماعات پہ تھوڑی سی خطرہ ہے اور یہ کہ شادی گھروں میں یہ وہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، وہ اجتماع شاید بڑا نہیں ہوگا، 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بیانات آئے ہیں جن کو اینکرز یا اینالسٹ نے تصور کیا ہے کہ پابندی لگی. دیکھیں اس پہ 2 بیانات جو میرے سامنے ہیں صفحے اول کی لیڈر. آپ کے خیال میں روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ نہیں جی بالکل نہیں روکنا چاہیے، اجازت دینی چاہیے. اگر جینوئن ہیلتھ کا کوئی خطرہ ہے اور جو کہ سیکنڈ ویو کا خدشہ آ رہا ہے. آج کی سب سے بڑی ہیڈ لائن اخباروں کی یہ تھی کہ آفٹر 2 months جو اپنا ریٹ ہے انفیکشن کا وہ 2% سے زیادہ چلا گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہو اور کوئی جمہوری وجہ کوئی جینوئن عوام کو رسک سے. بٹ میں صرف عرض کر دوں ابھی تک جو سر فہرست 2 بیانات ہیں، ایک شبلی فراز صاحب کا جو کہ گورنمنٹ کے اولین سپوکسمین ہے اور دوسرا پرائم منسٹر کا ہمسیلف کہ جی قانون و آئین سے خلاف ورزی کوئی ہوئی تو پھر ہم ایکشن جیسے کریں ادروائز. اور قانون و آئین تو یہ کہتا ہے کہ پرامن ہو اور غیر مسلح ہو. ٹھیک ہے بھٹی صاحب ذرا تجزیہ دیجیے اس پہ، آپ کے خیال میں جلسے ہوں گے اور ہوں گے تو کیسے ہوں گے، بڑے جلسے ہوں گے یا نہیں، اور یہ گورنمنٹ کرنے دے گی یا رکاوٹ ڈالے گی؟ تجزیہ کیا ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے جلسے ہوں گے اور وہ جیسے کہتے ہیں جلسے روکے نہیں جا سکتے، ہوں گے جلسے ہوں گے اور جلسے اپوزیشن کرے گی بالکل. اور گورنمنٹ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گی؟ گجرانوالہ میں تھوڑی بہت جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں یہ ہو گیا. یس بالکل انڈر ہینڈ پوری مکمل کوشش کریں گے، لیکن وہ جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے اس کے مطابق جیسے ہوتا ہے یہ ہوگا. سارا اوپر سے کہتے رہیں گے کہ آپ کو اجازت ہے، اندر سے کرتے رہیں گے، لیکن دونوں طرف سے چلتا رہتا ہے. اور فرق پڑے گا کوئی ان جلسوں سے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں تو اس کے ہوں ہی خلاف کہ جیسے آج مریم نواز صاحبہ نے کہا دی، بڑی مہربانی انہوں نے 3 ماہ دے دیے تاکہ یہ سارا سامان پیک کرنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے اور فائلیں سائن کرنے میں بھی، تو 3 مہینے بعد یہ ویسے ہی چلے جائیں گے. جنوری کے یا اگر کوئی جنوری کے چند دن لینے ہیں تو مریم نواز صاحبہ سے پوچھ لیں کہ جنوری کے پہلے ہفتہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا. میں تو یہ ہے وہ کلچر، یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ. کیوں یعنی آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ ساری عمر روتے رہتے ہیں، مینو بھی نہیں پوری کرن دیتی، مینو بھی کٹ دیتا گیا. آج 12 اکتوبر ہے،
آپ نے دیکھ 12 اکتوبر ہے آج، اور آج کے دن وہ ان کا لہجے دیکھیں کس طرح کا تھا کہ جنوری سے پہلے چلی جائے گی. کیوں چلی جائے گی بھائی؟ کس لیے چلی جائے گی؟ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ اسمبلیاں توڑ دیں، دوسرا طریقہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں، تیسرا ان کا ایک آپشن ہے کہ استعفے دے دیں. اس کے علاوہ کیا اس کے علاوہ کس طرح چلی جائے گی؟ کس طرح چلی جائے گی؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، انہی میں سے کچھ ہوگا. وہ تھوڑی کہہ رہی ہیں ہم غیر آئینی طریقے سے نہیں. لیکن دیکھیں نا، بات بیسیکلی آئینی غیر آئینی کی نہیں ہے. یہ کوئی خدا کے لیے ایک دوسرے کو اتنی سپیس تو دو نا کہ بھئی یا تو دیکھیں آپ، حکومت بھی غیر آئینی ہے، ہم بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی غیر آئینی سیٹ اپ میں ہم بھی اپوزیشن لیڈری لے رہے ہیں، پنجاب میں بھی لے رہے ہیں، اسی غیر آئینی سیٹ اپ میں مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی غیر آئینی سیٹ اپ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین جائے گی نہیں جائے گی؟ یہ بتائیں، آپ کا تجزیہ نہیں بتائیں. نہیں کیوں جانی چاہیے؟ نہیں جائے گی، بالکل نہیں جائے گی. جلسوں سے فرق پڑتا ہے. اور یہ استعفے دیں گے اپوزیشن والے؟ استعفے دیں گے یا استعفے کی دھمکی دیں گے سر؟ ابھی تک تو بھائی جان دھمکی ہے، کیونکہ ان کا آپس میں بڑا مسٹرسٹ ہے. آپس میں یہ 1 پیج پہ نہیں ہے، آپس میں ان کا کوئی منصوبہ یا لا عمل نہیں ہے، آپس میں کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اگلے سٹیپ میں جا کر کوئی مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، یا کوئی آگے جا کے کیا سچویشن بنتی ہے، یہ قبل از وقت ہے. ابھی تک کوئی ایسے موڈ کسی کا نہیں ہے. اچھا ٹھیک. اچھا تو ذرا پروڈیوسر صاحب وہ دکھا دیں ذرا. عمران خان صاحب نے احتجاجی جلسوں کے حوالے سے کہا، ولی سنیے گا، چونکہ آپ نے بھی کہا اور آپ آئین اور قانون کے طالب علم کیا، بلکہ میں تو بڑا سیکھتا ہوں آپ سے، اکثر آئین کے تاریخی حوالوں کے حوالے سے آپ سے پوچھتا ہوں، ایجوکیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو. تو آپ یہ مت سنیے گا، یہ مت ذہن سنتے وقت یہ چھوڑ دیے گا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. یہ مت دیکھیے گا کہ کون کہہ رہا ہے، دیکھیے گا کہ کیا کہہ رہا ہے. تو بتائیے گا کہ یہ قانون کے مطابق کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. یعنی کہ اگر ملک صاحب بھی کل یہ کہیں تو یہ ٹھیک ہے یا یہ قانون کے خلاف ہوگا؟ ذرا سنائیے گا عمران خان صاحب کی جلسوں سے متعلق اپروچ کیا تھا. پاکستانیوں، جو رکاوٹ ہے آپ کے سامنے، رکاوٹیں ہٹاؤ. پولیس اگر کھڑی ہے اور غیر قانونی کام کر رہی ہے، آپ کو اگر روک رہی ہے ایک پرامن احتجاج پہ، پولیس کو آگے سے ہٹا دو، لیکن یہاں پہنچو. اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی طریقے انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. ان کو یہاں سے نکالو، کھینچو اس کو گربان سے پکڑ کر پرانے سے اور سامنے بجو دادی کر کے آؤں تم بات ہے. پہنچو ادھر اور اکٹھے جانا، بڑے بڑے گروپوں میں جانا اور ان کو ایسا پھینٹا لگانا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. پارلیمنٹ جس میں 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں اور وہ مجھے پتہ ہے کانپ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ان کی شلواریں گیلی ہو گئی ہیں. یہ آئینی لہجہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کروں گا، یہ آئینی ہے. ٹھیک ہے. اگر ملک صاحب کے اسٹیج سے اگر یہ باتیں ہوں تو آپ یہ کہہ کے کہ خلاف میں آئین بات ہو رہی ہے گرفتار کریں گے؟ آپ کہیں گے اس میں کیا غلط بات ہے. ٹھیک. اگر وہ کہہ رہے ہیں کوئی ملک صاحب کا لیڈر کہ پولیس والوں کو پکڑو اور پھانسی دو، تو اس میں کیا غلط ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کی شلواریں یہ اور یہ، تو اس میں کیا ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ بالکل میں ابھی اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں سمجھتا. وہ یہی نہیں سمجھتا اس میں. نہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے. یہ انڈیسنٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، ڈیسنٹ. دیکھیں نا جی، اگر آپ نے اپنے ٹی وی پہ دکھا دیا اور کیمرہ نے اس کو نہیں روکا تو یہ ڈیسنٹ ہے. اچھا، ڈیسنسی کی ڈیفینیشن یہ ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل جی، بالکل. کیونکہ آئین کے ہمارے آرٹیکل 19 جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے یہ زبان مہذب ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیسنسی اور موریلٹی کی پابندی ضرور ہے. چلو اب ایک لمحے کو اس بحث سے نکل جاتے ہیں. اب آئینی غیر آئینی کی بحث میں آتے ہیں. جہاں سے بات شروع. ملک صاحب تقریر کر رہے ہوں کہ نون کے لوگوں، کوئی پولیس والا راستے میں آئے اس کو پکڑو، بلکہ تم کیا پکڑو گے، میں پکڑ کے پھانسی لگاؤں گا. تو یہ ملک صاحب کو آپ روکیں گے؟ آپ کہیں گے بالکل آئینی بات کر رہے ہیں، اس میں کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو وہ بھی عرض کر دوں، آپ نے جو کلپس دکھانے شروع کیے تھے اس میں سب سے پہلا کلپ ہی آپ سمجھ لیں اس کی بنیاد رکھتا ہے. اور اس میں الگ الگ جلسوں کے لیے ایک ربط میں نہیں تھے، الگ الگ. سب سے پہلا کلپ ہی جو ہے اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پرامن احتجاج کو کسی نے روکا. پرامن احتجاج کو. اور میں نے آپ کو آرٹیکل 16 راستے میں جو رکاوٹیں آئیں انہیں گرا دو. ہاں جی، مثلاً رستوں میں کنٹینر لگائے ہوتے تھے، ہم کنٹینر گرا دیتے تھے، کنٹینر ہٹا. ان کو بھی گرا دینا چاہیے اگر راستے میں لگے تو، اگر لگے ہوں. اور اگر پرامن ہے اور غیر مسلح ہے اور جس نمے کنٹینر گرائیں گے آپ کہیں گے اب تم پرامن نہیں رہے، اب ہم پکڑیں گے تمہیں. نہیں، اگر کسی نے بھی ایک پرامن، میں سمجھتا ہوں اگر کسی مقامی یا کسی ضلعی پولیس کی انتظامیہ نے کوئی رکاوٹ ڈالی کسی پرامن احتجاج میں، کسی بھی غیر مسلح احتجاج میں، اور میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں گا، پولیس والا گولی چلائے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دینی چاہیے یا قانون بالکل جی. پولیس والوں کو گولی چلانا ایک بڑی ہی سنگین بات ہے. اس لیے پھانسی دے دینی چاہیے. لیڈروں کہتے ہیں پھانسی دوں گا اپنے ہاتھ سے، یعنی بیانات دینے نہیں. پھانسی مقدمہ چل کے گلٹی پروو ہو تو ہی دینی چاہیے. وہ ایک
میں گفتگو سمیٹ دیتا ہوں پھر ملک صاحب میں کہہ رہا ہوں یہی الفاظ لے لیں ان کے اسٹیج سے یہ باتیں ہوں تو اٹ از اوکے، بس صرف یہ سوال ہے بات ساری ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ پرامن اور غیر مسلح احتجاج ہو اس کو یہ بڑی ریلیٹیو ٹرمز ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل یہی ڈٹو کاپی یہ جملے ملک احمد خان کہہ رہا ہے یا ان کا لیڈر کہہ رہا ہے، مریم بی بی کہہ رہی ہیں، تو ٹھیک ہے. دیکھیں جی اگر وہ کسی پرامن اور غیر مسلح احتجاج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. سر کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں بار بار ہمارا قانون آئین یہی کہتا ہے. ولید بھائی کو کہاں پھنسا لیا؟ نہیں کوئی پھنسانے والی بات نہیں. میں عرض کروں دیکھیں اب یہ درجہ حرارت جس طرح عمران خان کا تھا نا یہ اب اس سے بہت زیادہ ہو. اب یہ دیکھیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، ٹرسٹ میں. اچھا اب یہ لڑائی اس طرح کی لڑائی ہے یہاں پر لوگوں کو بے توقیر کر رہے ہیں، لوگوں پہ مقدمات. میں پچھلے 20-22 سال سے اس سیاسی نظام کا طالب علم ہوں، قانون کا طالب علم. ہاں میں نے کبھی وسیم فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے نا اس کو ابینس میں ڈال دیں. اٹ شوڈ بی ہیلڈ ان ابینس. یہ جو ڈیو پروسیس کی باتیں ہیں اس کو پھاڑ کے پھینک دیں. یہ زیادتی کی وہ انتہا ہے جس کے بعد آپ لوگوں کی اس وقت زندگی 3 کاؤنٹس پہ تنگ ہے. مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اب یہ کیا قانونی کہہ رہے ہیں کیا غیر قانونی کہہ رہے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر. میں نے عمران خان کو پاکستان کا 3 کاؤنٹس پہ نقصان کرتے دیکھا ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی قانون اور آئین کے دامن کی پرواہ نہیں کروں دیکھیں گا. نا اگر ان کا کہنا کہ پولیس کو پھانسی لگا دیں، آج تک پھر رہے آزاد، کسی نے پوچھا تک نہیں، اور وہ اگر کسی انڈیسنسی کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اتر رہا تو میرے لیے بھی وہی پیرامیٹرز ہوں گے نا. میں نے تو اس آپ کہہ رہے ہیں ہم سے بھی پھر ایکسپیکٹ نہ کرو. اب ایکسپیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ میرا تو اب معاملہ صرف یہ ہے کہ جس طرح کی یہ حکومت ہے یہ تو ایک ایبسلوٹلی میں آپ کو لسٹ پوری پرووائڈ کرتا ہوں، آپ گننا شروع کریں. آپ اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے پچھلی گورنمنٹ میں اس گورنمنٹ کو کیسے پیرالائز کیا گیا. ایک ایونٹ گنا دیتا ہوں میں، سپریم کورٹ تک کے وہ آرڈرز، الیکشن کمیشن تک کے وہ آرڈرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن ذرا بھٹی صاحب نے کہا کل تک آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے. آج آپ کہہ رہے ہیں جنوری سے بہت پہلے گھر چلی جائے گی. آج آپ کا فارمولا کدھر گیا؟ میں کنونسڈ ہوں، میرا بلیف ہے کہ یہ حکومت زیادتی کے نیچے میں بنی ہے. اسی طریقے سے یہ کنونس تھے کہ آپ کی حکومت تو زیادتی اب کے اگر نتیجے یہ بنی ہے. کنوکشن اس طرح ہے تو اٹس اے اسٹینڈ آف دیم، وی ول فائٹ فار اٹ. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ میں جب بھی الیکشن ہوا ہے تو تو اپوزیشن جب اس آپ بات پہ نان کنونس تھی کہ پولیٹیکل سامنے والا دھاندلی سے ہے. جب آپ نان پولیٹیکل ارینجمنٹ کریں گے نتیجہ یہ نکلے گا. یہ دھرنے کی روش میں نے ڈالی ہے، یہ گالی میں نے دی ہے، یہ پھانسی کا نعرہ میں نے لگایا ہے. لیکن آپ اس یہ روش کس کو نے کہا پولیس کو پکڑ آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں بات سنیں نا وسیم، آج تک کا میرا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے نا. میرے کنڈکٹ میں اگر کبھی میں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو میرے سے وہ بیگیج اتر سکا ہے؟ نہیں اتر سکا. کس دن عمران خان کو از ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس؟ کسی نے آج تک سوال اٹھایا؟ میں آپ کا یہ سن رہا ہوں آج کوئی میرے لیے یہ ایک خوشگوار حیرت ہے کہ کسی نے کم از کم عمران خان کی یہ جو تھی پوری ایک اس کی ڈائٹ ٹرائب وہ کھولی تو صحیح ان کی پرائم منسٹر کی. یہاں پہ ہم تو حیران تھے کہ وہ تاریخ میں کہیں گم ہو گئی. یہ میری ایک سن لے انہوں نے جو بات کی ہے میں اس کو قابل اعتراض سمجھتا ہوں کہ جی فنڈامنٹل رائٹس جو کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک ہیں ان کو معطل کر دیا جائے. میں ایک مثال دے دوں ان کو، ایک مثال صرف. آج سے 5 یا 6 دن پہلے میاں نواز شریف کی 3 تقریریں وہ ابھی پہلے وہ جو انہوں نے اے پی سی کو کی، ایم پی سی کو، پھر اس کے اگلے دن اور ایک اور 3 تقریریں جو ہیں ان کو جواز بنا کے کسی عام شہری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کی. بدر رشید نام تھا. نہیں بدر رشید نے تو ایف آئی آر کی. وہ تو غداری والا اور والا. وہ یہ بھی ایک عام شہری تھے کہ حکومت کا، یہ بھی دوسرے بھی عام شہری تھے جنہوں نے پٹیشن کی کہ میاں نواز شریف کی تقریروں کو ٹیلی ویژن پہ نشر کرنے پہ پابندی لگائے. صحیح ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کو 2 ہیئرنگز میں ڈسمس کر دیا. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ تقریریں پاکستان کی قومی اسمبلی کو، ایک سلامتی کو، قومی سلامتی کو چیلنج ہے، یہ اس کو نقصان ہے واٹ ایور. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشن تھی کہ پاکستان کی قومی سلامتی اتنی کمزور نہیں ہے کہ 2 تقریریں اس کو فارغ کر دیں. لیکن آج کی اور سیاست جو ہے، میں تو یہ تو کہہ رہا ہوں فنڈامنٹل رائٹس کو نافذ کون کرتا ہے؟ جوڈیشری کرتی ہے نا. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کو اپ ہولڈ کیا ہے عدالت نے. میاں صاحب کی تقریروں کو اپ ہولڈ کیا ہے. کیمرہ نے منع کر دیا. کیمرہ نے ایک اور وجہ سے منع کیا ہے، وہ کہا ہے کہ یہ کنوکٹڈ اور وہ پروکلیمڈ آفینڈرز کو اس کو بھی چیلنج کر دیں. مجھے ولید صاحب صرف ایک وسیم ایک سیکنڈ ریلیف مل چکی ہے، ایک سیکنڈ ریلیف مل چکی ہے واضح طور پہ. ایک سیکنڈ 4-5 دن پہلے ایک سیکنڈ وسیم ایک منٹ
जुडिशियल ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव के कंडक्ट के पैरेलल में कैसे खड़ा कर सकता हूँ? जब मेरा फंडामेंटल राइट एग्जीक्यूटिव का को हुक्म ब्रीच कर रहा है तो फिर ही मैं कोर्ट के पास जाके उसको आर्बिट्रेटर बना के बैठता हूँ ना कि जी मेरी यहाँ पर उन्होंने ये ज्यादती कर दी। नहीं, आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं ना, जब आपको अदालत इंसाफ नहीं मिलता तो आप तासुर देते हैं कि ये असरअंदाज हो गया। ये एक ऐसे और जब मिलता है तो आप कह रहे हैं कि मैं इसको अपनी आजादी में कैसे ताबीर करूं? एक सेकंड ठहर जाए। मेरा झगड़ा हुकूमत के साथ है तो मैं उसको अदालती अहकामात को तो एक तरफ रख के बात करूंगा ना। जब हुकूमत के इकदाम सीसीपीओ के तकर्रर से शिकायत है, उन्होंने चैलेंज कर दिया, इन्होंने चैलेंज नहीं, मेरी बात सुने ना, अगर मैं रिलीफ मिले या ना मिले वेट करें ना। नहीं, एक सेकंड ठहरे ना। ये ऐसे ही है कि मैं ज्यादती करता रहूंगा, तुम अदालतों में जाते रहो। हुकूमत हैज टू बी, और रिलीफ मिल जाए तो वाह वाह, और ना मिले तो ये हुकूमत की गलती है। वलीद साहब एक सेकंड, गवर्नमेंट हैज टू एक्ट विदाउट इस तरह की आर्बिट्रेरीनेस नहीं मुनासिब होती। इस तरह की कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर वलीद साहब से बेहतर ये बात जानता ही कोई नहीं है जो ये कह रहे हैं। अगर इनकी पॉलिटिकल पोजीशन, अगर हुकूमत ने एक जस्ट और फेयर मैनर में कोई काम करना है तो मेरे उन हकूक का, अब देखें ना, जैसे भी खुद उन्होंने कहा आईजी की तकर्री का, आप 7 आईजीज पर जो आपका आईडी ख्वाजा पे मौकफ है, सियासी मौकफ, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे आपका सियासी मौकफ, जो आपकी आज तक हम कहते रहे कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट या एग्जीक्यूटिव की ओवरसाइट एक पॉलिटिकली डिफाइंड टर्म है, आप उसको पढ़ लें, गौर कर लें, लेकिन क्योंकि सियासी मुफाद के तहत एडी ख्वाजा के केस पे इमरान खान ने तकरीर करनी थी, आज उसी की जिद में 6 आईजी बदल दिए पंजाब के। चलो ठीक है, पॉइंट अगेन जरा मैं ब्रेक ले लूं, और ब्रेक के बाद क्योंकि आज अगेन हम ये सारी बातें कर रहे हैं और आज इत्तेफाक से 12 अक्टूबर भी है, तो थोड़ा जरा बात करते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर आखिरी। अच्छा भट्टी साहब, आज 12 अक्टूबर भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो सर ये बताएं कि मुल्क में एहतसाब का दौर दौरा है, हर करप्ट को पकड़े जाने का नारा बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, हर चोर को सलाखों के पीछे डालने की बात और बिल्कुल होनी चाहिए और डाला भी जाना चाहिए। ये बात यहीं तक महदूद रहनी चाहिए, या अगर किसी ने आइन तोड़ा है एक मुंतखब हुकूमत को, जो जैसी भी थी, बुरी थी, करप्ट जो भी थी बहरहाल, लेकिन उसको इस तरीके से घर भेजा है, तो उसका जो करने वाला है उसको भी, उसके खिलाफ भी कुछ होना चाहिए था, या ये इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं है, बट ठीक है चोरों करप्टों को डाल लेना जेल में काफ़ी है, आइन अगर तोड़ भी दिया तो बट ठीक है यार, अब इसमें इतना भी क्या शोर बचाना। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ और आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ और तकरीबन सारे प्रोग्रामों में कह रहा हूँ कि जिस तरह जरदारी साहब अदालतों को फेस कर रहे हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब फेस कर रहे हैं, इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब को भी फेस करना चाहिए। जितनी एफर्ट्स नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए की जा रही हैं, इतनी एफर्ट्स परवेज मुशर्रफ साहब को भी वापस लाने के लिए होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुशर्रफ साहब के केस में वफाकी हुकूमत का किरदार गैर इत्मीनान बख्श है। ये बिल्कुल है। और दूसरी बात ये है कि ये जब जाने लगे थे, आज बड़ा सुनाते हैं कि वो उनकी गाड़ी अस्पताल की तरफ मुड़ गई थी। भाई जब गाड़ी मुड़ी थी उस वक्त हुकूमत किसकी थी, नंबर 1। नंबर 2, जब उनका नाम ECL से निकाला था तो किसने निकाला था, हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, तो क्यों जाने दिया, क्यों करने दिया। खैर ये मेरा सवाल ये, आज दोनों मेरे जमहूरियत पसंद हैं, आप भी तीसरे जमहूरियत पसंद हैं, मैं आज आप तीनों से सवाल ये पूछना चाहता हूं, हमारे 12 अक्टूबर से हमारी जमहूरियत, 1 मिनट दे दीजिएगा अब, क्योंकि मैंने तो पहले पूरा प्रोग्राम बड़ी तवज्जो से देखा है। अच्छा, सवाल ये है कि हमारी जमहूरियत और जमहूरियत अगला 1 मिनट आपका हुआ। हाँ, हमारी जमहूरियत और जमहूरियत पसंदों ने 12 अक्टूबर से क्या सीखा। सवाल यह है कि क्या जमहूरियत और जमहूरियत पसंदों ने चोर दरवाज़ों, पतली गलियों का खेल छोड़ दिया है? क्या हमारी जमहूरियत और जमहूरियत पसंदों ने साजिश करना, सियासी अदम इस्तेकाम का रास्ता छोड़ दिया है? सवाल यह है कि उस मार्शल लॉ के बाद एक मिसाक जमहूरियत हुआ था, उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। सवाल यह है कि पार्लियामेंट अवाम के नुमाइंदों की जगह है या इलीट क्लब है? सवाल यह है कि इस आइन और इस निज़ाम और इस जमहूरियत से लोग खुश हैं? अच्छा, कभी हमारी जमहूरियत या जमहूरियत पसंदों ने यह सोचा है कि आमर मुशर्रफ का बल्दियाती निज़ाम इनसे बेहतर था? आमर मुशर्रफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बानी था। आमर मुशर्रफ ने असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तें बढ़ाई थी। आमर मुशर्रफ की स्टील मिल मुनाफा में थी। आमर मुशर्रफ का PIA बेहतर हालत में था। आमर मुशर्रफ का रेलवे बेहतर हालत में था और बाकी हर इदारा 2 पाँव पे नहीं तो 1 पाँव पे खड़ा हुआ था।
کبھی عامر مشرف کی معیشت کا جائزہ لیا؟ عامر مشرف کے دور میں پاکستان کی باہر کیا عزت تھی کبھی سوچا؟ عامر مشرف کے دور میں ڈالر 60 روپے کا تھا. عامر مشرف جب گیا تو 6000 قرضہ لیا گیا تھا. اچھا آخری بات, ان میں کوئی ایک جمہوریت پسند ہے؟ پھر تو آمریت ہی ہونی چاہیے نا ملک میں. پھر تو نہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ اس سے بھی کوئی بدتر نظام آ جائے, مگر وہ عوام کو ڈیلیور کرے. مجھے نہیں چاہیے اوپر کوئی جمہوریت پسند بیٹھا ہے, اوپر کوئی آمریت بیٹھا ہے. میرے لیے یہ بے معنی چیزیں ہیں. اس 22 کروڑ لوگوں کے لیے بے معنی چیزیں ہیں. معنی چیز کیا ہے کہ ان کو ہسپتال میں جا کے ٹیکہ لگے, ان کو پولیس تھانے اور کچہری میں انصاف ملے, ان کو ان کی زندگی آسان ہو. اچھا, ان میں کوئی ایک جمہوریت پسند ہے جو جمہوری لوازمات پورے کرتا ہے؟ اچھا ہاں, کوئی ایک جمہوریت پسند ہے جو جمہوری لوازمات پورے کرتا ہے؟ ان کا کھیل یہ ہے, ایک کا مارشل لا لگتا ہے وہ وکٹم ہو جاتا ہے, دوسرا بینیفیشری ہوتا ہے. دوسرے پر مارشل لا لگتا ہے وہ وکٹم ہو جاتا ہے, پہلا بینیفیشری ہوتا ہے. میرا پھر میں آخر دونوں اپنے آپ دو آخری بات دونوں سے سوال پوچھتا جاتا ہوں. بھٹو نے ضیاء مارشل لا سے بھٹو کی پارٹی نے کیا سیکھا؟ کیا سرے محل, اومنی کہانیاں, سندھ بدحالی اسی کا سبق ہے؟ نواز شریف مسلم لیگ نے مارشل لا سے کیا سیکھا؟ پنامے, اقامے, 10 والیم ٹیٹیاں, کیا وہیں ہے؟ اور ہاؤس آف شریف نے وہیں سے کام شروع کیا جہاں ختم کیا تھا, وہیں سے کام شروع کیا کر وعدے بڑے کیے. میں سوال کی تکرار نہیں کرتا, وقت کی کمی ہے. میرا صرف اتنا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ آئین پاکستان کا جمہوریت کی ضمانت دیتا ہے. وہ کہتے ہیں عام آدمی کے لیے بحث ہی ریلیونٹ ہے. وہ کہتا ہے یار امن دو, روٹی دو. یہ بات جو ہے نا, یہ بھٹی صاحب کی بالکل ہی اس بنیاد پر جو کہ مشرف کا یہ ایک ریٹرک, تو بات اپنی مشرف کے لیے کوئی لائکنگ ہو سکتی ہے بھٹی صاحب کی بات کرنے کی. بس سبحان اللہ, ہمارا سبحان اللہ سر, سبحان اللہ, میری سن لینا تھے مجھے, میں تو میری بات آپ سے یہ توقع نہیں تھی, بلیو می, آپ سے یہ توقع نہیں تھی. آپ سے ملک احمد سے یہ توقع نہیں تھی. میں نے صرف روٹی کپڑا مکان مانگا ہے, آپ نے مجھے آمریت کی جھولی میں ڈال دیا. سبحان اللہ. میں نے آپ کو میری جان, میرے قابل احترام بھائی, میرے دل کے ٹکڑے, میرے جگر کے گوشے آج مجھے واقعی ایک سیکنڈ ہے, قسم سے آج دکھ. اچھا نہیں, آپ دکھی نہ ہو, میرے صرف اتنا ایک بے ضرر سا جملہ کا ہے. اور اچھا ڈیل کر کے آپ گئے مشرف سے, لائکنگ میری ہے. 100 سیکنڈ آپ نے ہمیں تانے دیے, آپ تینوں جمہوریت پسند ہو, ہم نے تو برا نہیں مانا, آپ برا مان گئے. بھٹی صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے. نہیں برا نہیں مانا, ملک احمد صاحب کا برا مانا. اچھا بات تو سنیں, میرا برا ماننا آپ نے, میری بات تو سنیں بھٹی صاحب. آپ نے صرف اتنی بات, آپ ردیف قافیے کے ساتھ پورا راگ الاپ کے 32 میں سے 16 منٹ باقاعدہ بات تو سنیں, کورس میں اچھا چلے, میں صرف اتنا کہ آئین پاکستان کی ضمانت جو ہے, آئین پاکستان جمہوریت کی ضمانت ہے. اور کبھی بھی کسی, یہ آج جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا, اسی طرح کی کچھ دلائل کی بنیاد پر یہ طالع آزمائی ہوتی رہی ہے کہ جی یہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر پا رہی, ایسا ہے ایسا ایسا ہے. جمہوریت ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے. فارورڈ جمہوریت ہی. مشرف صاحب کے خلاف کچھ کیا نہیں آپ نے, الٹا فیسیلیٹیٹ کر دیا. 12 اگست کا سبق کیا ہے؟ 12 اکتوبر, سوری 12 اکتوبر کا. مشرف صاحب کو کیا بھولنا ہے, تاریخ بھی بھول گئے آپ تو. بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. نہیں, وہ ایسے سلپ آف ٹانگ ہو جاتی ہے. میں اس پہ ٹائم تو تھوڑا ہے لیکن, اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, بالکل مختصراً اس کو بیکورڈ تاریخ میں اگر جائیں. دیکھیں جی, جس بھی ڈکٹیٹر نے جمہوریت کو کچلنے کی کوشش کی, جمہوریت کبھی اس کی مدد کو نہیں آئی. مشرف سے شروع کریں, مشرف نے بھی سمجھا, نہیں وہ چھوڑ دیں ہم نے کیا نہیں کیا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, کوئی کنوکشن ہوتی ہے نہیں ہوتی. عوام کی طرف سے ان کے اوپر یہ فیصلہ ہوا نا کہ وہ اپنی مقبولیت کو سمجھتے ہوئے آئے, اور 250 بندہ بھی نہیں آیا ہوا تھا. پیچھے جائیں ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا, تو مشرف صاحب کے معاملے میں عوام کے فیصلے پر اتفاق کر لیں, پیچھے جا رہا ہوں, اسی میں بہتری ہے سب کی. میں پیچھے جا رہا ہوں. نہیں, اور انہوں نے کس کو نہیں, مشرف نے کچلنے کی کوشش کی نون لیگ اور پی 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 کو, وہ بڑی اکثریت سے آئی نا. بٹ ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا, وہ بھی سب کو, انہوں نے پیپلز پارٹی کو کچلنے کی کوشش کی. آج ان کے بیٹے کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی ہوئی. آپ نے یحییٰ خان کی حالت دیکھ لی, کن حالات میں یہ سبق ہے جی. ایوب خان نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا, پھر کیا ہوا, ان کا زوال آ گیا, 3 سال بھی نہیں رہ سکتے. چلیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں سبق ہے. کل ملیں گے انشاءاللہ اسی سبق کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر.